यार अहमद भाई, आपको पता है साहबी किसे कहते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता चला, ऐसा कुछ नहीं। आ जाए आ जाए आहलन सहलन मरहबा बिल्कुल। माशाल्लाह पूरी क्लास आ गई है। खैर है, कैसे आना हुआ? सर ये आपसे पूछना था, साहबी किसे कहते हैं? इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ सहाबी किसे कहते हैं, और साथ ही आपको सबसे पहले जो सहाबी है तो उसका थोड़ा सा तारुफ भी करवा देता हूँ। सहाबी कहते हैं ऐसे शख्स को जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो ईमान की हालत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, आपसे मिला हो और वो ईमान की हालत में हो, और फिर उसने इसी तरह ही अपनी पूरी ज़िंदगी बसर की हो, उसकी मौत भी ईमान पर आई हो, उसे कहते हैं सहाबी। तो सहाबी की जमा है सहाबा। तो सहाबा एक ऐसी जमात है जो इस्लाम की सबसे पहली हक वाली जमात है, जिनकी तरबियत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो सहाबा का किरदार, सहाबा का अखलाक, सहाबा का ईमान, सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। आपका नाम आपके वालिद ने, उस्मान बिन आमिर उनका नाम था, अबू कहाफा उनकी कुनियत थी, तो उन्होंने अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाम रखा अब्दुल काबा। अल्लाह के रसूल ने इस नाम को तब्दील करके कर दिया अब्दुल्ला। तो अबू बकर की कुनियत थी अबू बकर, और आपका नाम था अब्दुल्ला, और आपका लक़ब था सदीक। यानी सदीक का क्या मतलब है कि तस्दीक करने वाला। और एक लक़ब था आपका अतीक। अतीक का माना होता है आज़ाद। 2 लक़ब आपके मशहूर हैं, एक सदीक और एक अतीक। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते ही नेक फितरत वाले थे, यानी जिस माशरे में रहते थे वो बुत परस्ती का दौर था। इसके बावजूद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी शिरक नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। तो बचपन से ही आपकी जो फितरत थी वो नेक थी और सहले थी। बड़े हुए तो इनके वालिद अबू कहाफा तिजारत करते थे इराक़ और शाम की तरफ, तो अबू बकर ने भी यही काम शुरू कर दिया। तो तिजारत की वजह से आपकी सदाकत और अमानत अरब के मुआशरे में मशहूर हो गई। तो तिजारत में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका राब्ता हुआ, फिर उसके बाद आपकी मुलाकातें हुई। तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अल्लाह के रसूल की आपस में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। अबू बकर को कोई भी मसला होता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, लिहाजा इनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं था जब ये आपस में मिलते ना हो। लिहाजा जब 40 साल उम्र हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप नबी बन गए, आपके ऊपर वही नाजिल हो गई, आप घर आए। घर आने के बाद सबसे पहले जो दावत दी अल्लाह के रसूल ने तो अपने घर वालों को दी, उसमें थी हमारी अम्मी हज़रत खदीजा फ़ौरन मुसलमान हो गई। उसके बाद हज़रत अली जो आपकी परवरिश में थे, उनकी 10 साल उम्र थी, तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फ़ौरन वो भी मुसलमान हो गए। और उसके बाद ज़ैद बिन हारसा जो आपके मुँह बोले बेटे थे वो भी मुसलमान हो गए। तो अब घर से बाहर जो थे वो दोस्त आपके थे कौन? अब्दुल्ला, अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे ही दावत दी फ़ौरन अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हो गए? मुसलमान हो गए। तो पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जो सबसे पहला सहाबी है मर्दों में से वो कौन है? अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा 3 साल तक खुफिया दावत चलती रही, बड़ी राजदारी के साथ दावत चलती रही। तो इस दौरान 150 लोग मुसलमान हो गए। उसके बाद हुक्म हुआ कि आम दावत को आम किया जाए। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल ने जब दावत को आम किया, मक्का के अंदर खड़े होकर लोग सारे मुखालिफ हो गए, अल्लाह के रसूल को मारने लगे। तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप आए और आपने कहा, लोगों तुम्हें क्या हो गया है? एक ऐसे शख्स की मुखालफत करते हो, अफसोस है तुम पर जो तुम्हें ये कहता है कि अल्लाह मेरा रब है और वो उसकी निशानियाँ लेकर आया। लिहाजा लोगों ने अल्लाह के रसूल को छोड़ा, अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि आप बेहोश हो गए, गिर गए
اور وہاں پر آپ کے قبیلہ یعنی آپ کا قبیلہ جو تھا وہ بنو تیم تھا، وہ لوگ پہنچے، انہوں نے ابو بکر کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ تو حضرت عائشہ بیان کرتی اتنے زخمی تھے کہ ہم جہاں سے بال پکڑتی تو وہ ہاتھ میں آ جاتے، اتنے زخم تھے سر میں۔ حضرت ابو بکر کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کیا پوچھا؟ کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو کہا خطاب کی بیٹی اس سے پوچھو۔ تو لہٰذا اسے بلایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو وہ ڈر گئیں کیونکہ باقی سارے مسلمان نہیں تھے، تو وہ مسلمان ہو چکی تھیں، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا کہ پتہ نہ چل جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنی والدہ کی طرف دیکھ کے کہا یہ کچھ نہیں کہتی، آپ بتاؤ۔ تو لہٰذا کہا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ تو کہا پھر مجھے اس سے ملاقات کرواؤ۔ تو لہٰذا رات کو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے پاس لے گئے۔ اللہ کے رسول نے جب آپ کی حالت دیکھی، آپ کا چہرہ چوما اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کرو میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، ابو بکر کی والدہ سلمہ جن کی کنیت تھی ام خیر، فوراً مسلمان ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت ستایا مکے والوں نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے ایک سردار آپ کو واپس لے آیا۔ آپ جب رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے تو روتے بہت تھے، آپ کی داڑھی گیلی ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بچوں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کونیاں مارتے نا ایک دوسرے کو کہ نہیں، لیکن اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اتنا قرآن پڑھتے آپ کی داڑھی گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک دن ہم نے دیکھا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول چہرے پہ رومال ڈال کے آ رہے تھے۔ جیسے ہی پہنچے ہم سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے، تو اللہ کے رسول نے آ کے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو فوراً کہا کیا مجھے بھی اجازت دے دی ہے؟ کہا ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ اجازت دے دی گئے۔ حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے اس دن پتہ چلا خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ہجرت شروع ہو گئی۔ آپ نے امانتیں حضرت علی کو دی، انہوں نے مکہ کے اندر اللہ کے رسول کی چارپائی گھر بستر میں لیٹ گئے۔ تو آپ جبل سور جس کے اوپر غار سور ہے وہاں اللہ کے رسول گئے، تو وہاں پر آپ کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ، وہ رات کو کھانا دیا کرتے تھے۔ آپ کی بڑی بیٹی تھی ابو بکر کی اسما نے سامان تیار کیا۔ جب سامان تیار کیا تو وہ جس میں کھانا رکھا اس تھیلے کے منہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے ازار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اس کو باندھ دیا۔ لہذا اللہ کے رسول وہاں آ گئے تو وہاں پر وہ کھانا پکا کے دیتی۔ سارا دن عبداللہ جو تھا ابو بکر کا بڑا بیٹا، وہ مکہ والوں کے ساتھ رہتا، ان کی حرکتیں دیکھتا رہتا، پچھلی رات کو غار میں آ کے کھانا دیتا۔ آپ کا غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتا رہتا، رات کو غار کے منہ میں لے آتا بکریاں اور پھر وہ دودھ پلاتا۔ تو لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں تیار کی، ایک اونٹنی اللہ کے رسول کو دی، ایک خود لی، اور ایک غلام لیا جس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت۔ اس کے ساتھ پھر ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو مدینہ آپ پہنچے، مدینہ سے پہلے 4 کلومیٹر پر ایک مسجد ہے، مسجد قباء، اس جگہ اللہ کے رسول نے قیام فرمایا۔ تو مدینہ کے اندر اللہ کے یہ حضرت ابو بکر پہنچے، پھر اسلام کی دعوت شروع ہو گئی، پھر جنگ بدر ہوئی ابو بکر ساتھ، احد ہوئی ابو بکر ساتھ، حتیٰ کہ حدیبیہ کے اندر جب سب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو ظاہراً وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح ہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حنین کے مقام پر بھی ابو بکر ساتھ تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ تبوک کے مقام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان جنگ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ جمع کروا دیا۔ 9 ہجری میں جو پہلا حج مسلمانوں نے کیا شریعت محمدی میں، اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آہستہ آہستہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کتنے مضبوط اعصاب والے تھے، لیکن آپ نے کہا جس نے کہا کہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھا اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، بوسہ دیا، آپ کے اوپر چادر دے دی، لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد مسئلہ تھا خلیفہ کس کو بنائیں، لوگ متفق ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناتے ہیں۔
لہٰذا آپ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور پہلا خطاب کیا، لوگوں مجھے تمہارا امیر بننے کا کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن یہ بوجھ تم نے مجھے دے دیا، اب میں کوشش کروں گا اس کو سنبھالنے کی، تم میں سب سے کمزور میں ہوں، اور ساتھ کہا اگر سیدھے راستے پہ چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور ساتھ یہ کہا کہ تم میں سب سے کمزور جو حق ہے میرے لیے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ لے لوں، اور تم میں سب سے طاقتور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے جب تک میں اس سے حق دلا نہ دوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہوا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کو بخار ہو گیا، آپ کے گھر والے سارے قریب جمع ہو گئے، تو آپ نے اس وقت جو باتیں کی وہ یہی کی، کہا کہ مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں کو دھو کے انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور پوچھا کہ میرے اثاثوں میں کیا خلیفہ بننے کے بعد یعنی میری جائیداد بڑھی ہے، لوگوں نے بتایا غلام ہے، ایک اونٹ ہے، کہا اس غلام اور اونٹ کو حضرت عمر کو دے دینا کیونکہ میرے بعد خلیفہ وہ ہیں، اور اس کے بعد پوچھا کہ جناب میرے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میں نے کتنے وظیفہ لیا ہے، لوگوں نے بتایا 4000 کچھ، کہا کہ وہ میری جو اصل دولت ہے اس میں سے بیچ کے وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، آپ رحلت فرما گئے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہی آپ کی قبر بنی، اور حضرت ابوبکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کتنے دن کی؟ اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی 3 دن آپ غار ثور کے اندر تھے، اور 8 دن مکہ سے مدینے جاتے ہوئے لگے، 11 دن میں حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول نے ہجرت کی، 11 دن چھپ چھپا کے دشمن سے چلتے رہے، تو اب اندازہ کریں سوچیں کیسی کیفیت ہوگی۔ اور جی کسی اور کا سوال ہے؟ سر ہمارا سوال جی، حضرت ابوبکر کی اولاد کتنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کتنی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دیگر اوقات کو شامل کر کے آپ کی 5 شادیاں تھیں، یعنی آپ کی جو بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں ایک ساتھ نہیں، وہ 5 تھیں، تو آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، پھر عبد الرحمن تھا، اور اس کے بعد پھر محمد بن ابی بکر تھے۔ عبداللہ غزوہ طائف میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے، عبد الرحمن نے لمبی زندگی پائی، اور محمد جو تھا وہ مصر کے اندر جب حکمران تھے تو ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام تھا اسماء، زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ کی تیسری بیٹی تھی ام کلثوم کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا، تو لہذا جو آپ کی اولاد تھی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، یہ آپ کی اولاد تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے 2 سال 3 مہینے 11 دن، کتنا ہے؟ 2 سال 3 مہینے 11 دن حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ ہے۔